शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नादिया शेयर कर रही है। नादिया कहती है, मैं रियासत बहावलपुर की रहने वाली हूँ। हम लोगों का गांव फकीर वाली से आगे है। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पुरानी बात है। गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी थी। हमारे गांव में गर्मी के मौसम में लाइट बिल्कुल भी नहीं होती थी, और अगर शाम के वक्त लाइट आती भी थी तो बिल्कुल डिम लाइट आती थी, जिसके ऊपर भी गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। हम लोग ठंडा पानी करने के लिए घड़ों में पानी भर के लाते थे, गांव की नहर से जाके। गांव की सभी लड़कियां जाती थी, हम लोग भी जाया करते थे। एक दोपहर की बात है, घर में बिल्कुल भी ठंडा पानी पीने के लिए नहीं था, घड़ों में पानी भरने वाला था। हम लोगों ने क्या किया, मैं और मेरी बहन जो थी, हम लोगों ने कुछ बड़ी बॉटल्स ली, क्योंकि घड़े उठाना मुश्किल होता था, और हम लोग नहर से भरने के लिए पानी चली गई। हम लोग गर्मी तपती दोपहर में दरख्तों के नीचे से होती हुई जा रही थी। जैसे हम लोग नहर पर पहुंचे, मौसम बहुत प्यारा था। नहर पर मौसम ही अजीब था, ठंडी हवाएं चल रही थी, घने दरख्तों की छांव पूरी नहर पर आई हुई थी, और उसने दोनों जानिब से, उस नहर की दोनों जानिब की जो पटरियां थी, उनके ऊपर घने दरख्त थे और उनकी पूरी छांव बनी होती थी। जब हम लोग वहां पर बैठी, हमें बहुत सुकून आया। हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाती हैं। अभी हम लोग बैठी, और भी गांव की लड़कियां, औरतें वहां पर पानी भरने आई हुई थी। उनमें से एक हमारी सहेली भी थी। उसने कहा कि तुम लोग इधर बैठ के घर नहीं जाना। तो हमने से ये कहा कि चलो थोड़ी देर जरा नहर पर बैठते हैं, मौसम बड़ा प्यारा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, घर में तो लाइट भी नहीं है, थोड़ी देर इधर ही गुजार लेते हैं। उसने कहा कि चलो ठीक है। हमने अपने पानी की बोतलें भरी और एक साइड पर रख दी। खुद हम लोग बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद मेरी जो बहन अनम है, उसने ये कहा कि आओ थोड़ा आगे चल के देखते हैं, उस तरफ देखो कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। वहां पर एक छोटी सी जगह थी, वहां पर बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे। 3 रंग के फूल थे, जिनमें सुर्ख रंग, सफेद रंग और पीले रंग, ये 3 रंग के फूल मुख्तलिफ जगह पर लगे हुए थे। हम लोगों को वो बहुत प्यारे लगे। हम लोग वो फूल देखने के लिए चली गई। नहर के वो जो नीचे ढलवान होती है, वहां से उतरकर हम लोग जैसे नीचे गई, उन फूलों के पास बड़ी प्यारी खुशबू महक रही थी। बड़ी ठंडी जगह थी वो। तभी हम लोगों की नजर पड़ी तो हम लोग क्या देखती हैं, वहां पर घने दरख्तों में एक झूला लगा हुआ था, जैसे सही झूलने वाली पींग होती है, वो लगा हुआ था। और वो झूला इतना खूबसूरत लग रहा था, साफ सुथरा बिल्कुल नया झूला था, और हल्का हल्का वो झूला जैसे हिल भी रहा था, क्योंकि हवा चल रही थी। दोपहर में गर्मी की लू भी ठंडे दरख्तों में, ठंडी जगह पर हवा ही लगती है। मेरी बहन कहती, वो देखो सामने झूला भी है, चलो झूला लेते हैं। इतने में जो हम लोगों की सहेली है, वो ये कहने लगी, पता नहीं किसका डेरा है, किसकी जगह है, किसी के मुरब्बे की जगह है, तो हम लोग अगर यहाँ पर चले गए तो कोई हमें पकड़ ना ले या हमें कोई डांटे ना, तो सोच समझ कर आगे जाते हैं। अक्सर लोग ऐसी जगहों पर अपने शिकारी कुत्ते भी खोल कर रखते थे। हम लोगों ने इधर उधर देखा, आगे जाकर देखा, हमें कोई भी नजर नहीं आया। इतने में मेरी बहन अनम जो है, वो भागती भागती उस झूले पर जाकर बैठकर झूला लेने लग गई और कहने लगी, बहुत सुकून आ रहा है, मैं झूला ले रही हूँ, बड़ी प्यारी ठंडी छाव है, तुम लोग भी आ जाओ। हम लोग अभी फूलों के पास से खड़ी हैं, तो तभी एकदम से हम लोग अनम को देखकर हंस रही हैं कि देखो ये जाकर झूले पर बैठ भी गई है। तभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक काला स्याह वजूद, बाकायदा जैसे कोई बच्ची या 7-8 साल की, वो अनम के पीछे हम लोगों ने नमूदार होती देखी। हैरत की बात यह है कि वो जमीन से ऊंची थी और हवा में थी। बिल्कुल काले रंग का उसका लिबास था, काले ही बाल थे। अब ये अनम झूले ले रही थी, वो बिल्कुल उसके पीछे, उसके सर पर थी। मैंने भी देखी, मेरी फ्रेंड ने भी देखी। हम लोगों ने शोर डाल दिया कि तुम्हारे पीछे कोई है,
اس نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس نے اس کو بہت زور سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل آ کر نیچے گری اور اس کی چیخ نکلی، ہم لوگوں کی بھی چیخیں نکلی، ہم لوگ بھاگی اس کی طرف۔ ہم لوگوں نے جیسے اسے اٹھایا وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ ہم لوگ فوراً سے اس کو اٹھا کر آگے لے کر آئی۔ اس کے چہرے کے اوپر کافی چوٹ لگی، منہ کے بل وہ نیچے گری تو اس کی ناک میں سے خون بھی آنے لگ گیا، اتنی زور سے وہ شدید نیچے گری۔ ہم لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ بھاگ کر فوراً نہر کی پٹری کے اوپر چڑھی، اس کا منہ دھلوایا۔ منہ کے اوپر چھینٹے مارنے سے وہ ناک میں سے جو بلڈ آ رہا تھا تھوڑا وہ کم ہوا، تھوڑا سا اس کا منہ سوج بھی گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئی۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم نے ایک بچی کو دیکھا ہے جیسے 7-8 سال کی بچی ہے اور بالکل تمہارے پیچھے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے چہرے کے قریب آ گئی تھی، وہ بہت بھیانک تھی، اس نے مجھے دھکا دے دیا، اس کے چہرے پر بال تھے تو اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دے دیا۔ یہ کیسی جگہ تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی میری فرینڈ کہتی کہ مجھے لگتا ہے یہ جھولا بھی جنات کا تھا اور یہ جگہ بھی جنات کی ہے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگے، ہمیں بہت ڈراؤنی آواز آئی، جیسے کوئی عورت بڑے غصے سے چلا رہی ہے، بہت اونچی آواز میں چیخ رہی ہے، غصے سے گھرا رہی ہے، جیسے وہ اونچی آواز میں باقاعدہ ہم لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہے، لیکن وہ آوازیں، وہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے۔ جیسے ہم لوگ کھڑے ہو کر ہم لوگوں نے اس طرف دیکھا تو ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا ایک عورت تھی سفید لباس میں، اس کا اتنا خوفناک چہرہ دور سے ہی لگ رہا تھا، بڑے غصے سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے دن کی روشنی میں اس کو دیکھا، اس کے پیر بھی الٹے تھے، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی۔ پھر ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، ہم لوگ شدید بھاگتی ہوئی اپنے جہاں پر بوٹلز بھر کے رکھی تھی وہ اٹھائی اور نہر سے نکل گئی۔ ہم لوگوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی نہ دھوپ کی، گھر پہنچی، امی کو جا کے ساری بات بتائی۔ امی نے بہت ڈانٹا کہ تم لوگ کیوں اتنی دیر وہاں پر رکی تھی، بس پانی بھرنا تھا اور گھر آ جانا تھا۔ انم کو بہت سا بخار ہو گیا، اس کا چہرہ کافی زیادہ سوج گیا تھا۔ شام تک کچھ اس کی طبیعت نارمل ہوئی، وہ کچھ ٹھیک ہوئی۔ اب وہ جو ہم لوگوں نے وہاں پر جو سب دیکھا وہ بات گاؤں میں پھیل گئی، باقی لڑکیوں کو بھی پتہ چلی، عورتیں بھی پوچھنے آئیں، ان لوگوں کو بھی ہم نے بتائی۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک گھر چھوڑ کر تیسرا ایک گھر تھا، وہاں پر ایک آنٹی تھیں تو وہ یہ جنات کے عملیات کرتی تھیں۔ ان آنٹی نے کہا کہ میں اس جگہ پر جاؤں گی، ہم نے انہیں بہت منع کیا کہ آنٹیاں وہاں پر مت جائیں، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ جنات، وہ مخلوق، ہم نے تو پچھل پیری کو وہاں پر دیکھا ہے عورت کے روپ میں، وہ آپ کو نقصان دے دے گی۔ اگلے دن وہ آنٹی جو تھیں وہ وہاں پر پہنچ گئیں، وہ آنٹی شام تک واپس نہیں آئیں۔ ان کے گھر والے ہمارے گھر سے بھی پوچھنے آئے، ان کو بتایا۔ جب وہ لوگ وہاں پر گئے تو وہ جو آنٹی تھیں وہ وہاں پر بے ہوش پڑی تھیں، کوئی وہاں پر جھولا نہیں تھا، ایک بنجر درخت تھا، بالکل بنجر جلا ہوا درخت، اور جہاں پر ہم لوگوں نے وہ پھول دیکھے تھے اس جگہ پر بھی کانٹے دار خوفناک قسم کے جیسے جنگلی پودے ہوتے ہیں وہ تھے۔ وہ آنٹی جو تھی بالکل اسی بنجر درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھیں، ان کو اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے انہیں بہت منع کیا تھا لیکن یہ نہیں باز آئی اور یہ چلی گئی۔ ان کو تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہوش آیا، وہ جیسے ان کو ہوش آیا وہ سب کو انہوں نے پہچان لیا، ہمت والی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، انہوں نے اشارے سے پانی کا گلاس مانگا، ان کے گھر والوں نے انہیں پانی کا گلاس دیا، گاؤں کے اور لوگ بھی وہاں پر جمع تھے، پانی دم کر کے انہوں نے اپنے چہرے پر چھینٹے مارے، پانی پیا اور بڑے غصے سے اپنا گلاس اٹھا کر انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کی طرف دے مارا اور کہا یہاں سے چلی جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اس لڑائی میں ایک دفعہ تو میں ہار گئی ہوں، اگلی بار میں ہاروں گی نہیں، یہ لفظ انہوں نے باقاعدہ بولے۔ تو ایک دم سے وہ جو گلاس انہوں نے اٹھا کر اسٹیل کا پھینکا تھا، اس گلاس کو واپس کسی نے اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، ان کے چہرے پر لگنا تھا لیکن انہوں نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ پر کر لیا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ تم لوگ سارے سائڈ پر ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کوئی کلام پڑھی، کلام پڑھ کر زمین سے ہی، مٹی کے گھر تھے، مٹی اٹھا کر انہوں نے وہ ہوا میں جیسی ادھر کی تو اس کے بعد بہت زور سے ان کے گھر کا ایک دروازے کا ایک حصہ بہت زور سے بند ہوا۔ پھر ان آنٹی نے باقاعدہ سب کو بتانا شروع کیا، پہلے وہ اٹھی وضو کر کے آئیں، انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر گئی تھی، وہ جس درخت کے نیچے جھولا لگا ہوا تھا وہ چڑیل کا جھولا تھا، چڑیل وہاں پر باقاعدہ رہتی ہے پچھل پیری اس بنجر درخت کے اوپر، تو وہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اس پر جھولا لگا کر اس درخت کو گھنا کر دیتی ہے، اور وہ پھول بھی سارے وہ وہی اسی کا ایک
حصہ تھا جادو کا، ایک ٹریپ تھا کہ اس طرف لڑکی آئیں گی، لوگ آئیں گے تو وہ ان کو اپنا شکار کرے گی۔ اس دن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بچ گئے، کہ وہ ادھر اور بھی مخلوقات کا بسیرا تھا، جیسے اس چڑیل کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی جو چھوٹی اس وقت وہاں پر ظاہر ہو گئی جب میری بہن وہاں پر بیٹھی تھی۔ اور آنٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس دن اس بچی سے پہلے وہ مخلوق ظاہر ہو جاتی تو اس نے اس کو جان سے ہی مار دینا تھا، وہ اتنی ظالم چیز تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پر گئی ہوں، جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے وہاں پر اپنے اوپر حصار بھی کیا ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے تو میرے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی جب میں نے وہاں پر اس کو قابو کرنے کی کوشش کی تو اور مخلوقات نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے جان سے تو نہیں مار سکے، لیکن وہاں پر بے تحاشا جیسے آندھی طوفان شروع ہو گیا اور میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ان کے گھر والوں نے ان کو قسمیں دی کہ آپ نے اب دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا۔ وہ مخلوق ان کے پیچھے ان کے گھر تک بھی آئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ دروازے میں بھی وہی کھڑی تھی جب انہوں نے گلاس پھینکا تھا۔ پھر وہ آنٹی جو ہیں انہوں نے کوئی 11 دن عمل کیا، 11 دن انہوں نے سختی سے منع کیا میرے گھر میں گاؤں کا کوئی بندہ نہ آئے، یہاں تک کہ جو ان کی بیٹیاں ان میرڈ تھیں ان کو انہوں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ گھر میں صرف وہ تھی اور ان کے شوہر تھے اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ پھر انہوں نے وہ 11 دن کا عمل کیا۔ اس کے بعد اور آنٹی نے سب کو کہا کہ اب آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی واپس آ گئیں۔ پھر اس مخلوق اس چڑیل نے ان کی جان چھوڑی۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، کوئی بھی اس جانب تو نہیں جاتا تھا، لیکن جیسے جن کا وہ ڈیرا تھا یا جن کی وہ جگہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ درخت خوف کے مارے تو اس درخت کو کوئی ہاتھ لگاتا ہی نہیں تھا۔ بنجر درخت تھا۔ جب ہم نے وہاں پر جھولا دیکھا تھا اتنا گھنا وہ درخت تھا، نہ وہاں پر وہ پھول تھے نہ وہاں پر وہ درخت تھا، کیونکہ جہاں سے ہم لوگ پانی بھرتے تھے وہاں سے وہ دور سے نظر بھی آتا تھا۔ ہم تو خوف کے مارے اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے اوپر ایک کالی سیاہ بہت بڑی کوئی چیل نما کوئی جیسے پرندہ ہوتا ہے، ہر وقت بس وہی بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کہتے تھے کہ یہاں پر رات بھر الو روتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ چیل بیٹھا رہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، اسی کا کوئی روپ تھا شاید، اور وہ وہاں پر نظر آتا تھا۔ تو نہر پر جب بھی ہم لوگ پانی بھرنے آج بھی اگر جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اب گاؤں میں بھی لائٹ سسٹم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اگر جو لوگ ابھی بھی نہروں پر جاتے ہیں نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے یا پانی بھرنے کے لیے، تو کوئی بھی اس جانب نہیں جاتا۔ سب کے دلوں میں آج بھی اس چڑیل والے جھولے، اس درخت کا خوف آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو دوبارہ کبھی اس سائڈ پر گئے ہی نہیں، نہ ہی ہم لوگوں کو گھر والے دوبارہ نہر پر جانے دیتے ہیں۔ اس حادثے کے 2 سال کے بعد ایک دفعہ ہم لوگ نہر پر گئے تھے، لیکن اس طرف نہیں گئے تھے، بس دور سے جیسے وہ جگہ نظر آتی تھی تو اس کو دیکھ کر وہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی تھی۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نادیہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔